बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी हम सलमान सफदर साहब के साथ बैठे थे ताकि हम तफसील से सुन सकें कि जो उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में सुहेल अफरीदी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे और मैं थी, और हम सलमान सफदर साहब से हमने तफसीली इमरान खान की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पूछा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठा है, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज़्यादती किया है। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आँख के बारे में, ये अब्दुल क्या नाम है, गफूर, उसका अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने। डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नज़र बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नज़र नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी है, आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नज़र जा रही है। ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत ख़राब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया। इन्होंने इंतज़ार किया कि इमरान खान की नज़र ख़राब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जुर्रत है, ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नज़र ख़त्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आज़ाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में हैं तो जब इमरान खान का अल-कादिर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया है। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहे। अल-कादिर में इमरान खान इस वक्त कैद में है और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी जरूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट है शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम अब चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चले, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए हैं, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से। ये बने हुए केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की। आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना,
ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں مل رہی ہیں, مراد مل رہی ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یہ عدالتوں کو فارغ کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھیں. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں, عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر جائے. آپ قلعوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, آپ کھولیں گے عدالتیں ساری. دیں انصاف پاکستانیوں کو. ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں, آپ اپنا کام کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی, کیوں ہمیں انصاف چاہیے. لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. یہ جو بلڈنگوں کو آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ڈال دیں, یہ عدالت نہیں ہوتی. عدالت انسان ہوتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں. ڈر کے اندر بیٹھ گئے, وہ جج ڈوگر ڈر جاتا ہے. بندے آ گئے, ایم این ایز, ایم پی ایز, لا میکرز آتے ہیں, ان کو نہیں اندر گھسنے دے رہے. یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر؟ کون ہوتا ہے جج ڈوگر کہ عدالت بند کر دے؟ ہم آج شکر گزار ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے انسانیت دکھائی. ان کو پتا تھا, میرے خیال میں سارے گھبرائے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں. ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا, ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے. اس کے بعد کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے. اور یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے سب نے سوشل میڈیا پہ, بند کریں اس کو. یہ جو ساری ڈسٹریکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. 30 سال انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جس کو یہ تحریک انصاف کہتے ہیں. 30 سال عمران نے انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے, ججز کے لیے جنگ لڑی ہے, عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے. اور آج یہی عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے جس کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑے. یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اس لیے کوئی ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. آپ عمران خان کو انصاف دیں, عمران خان کے کیسز سنیں اور عمران خان کو انصاف دے کے آزاد کریں جس کے لیے عمران خان جس وجہ سے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. اب میں سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کا لائے عمل کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد سہیل افریدی اپنا لائے عمل بتائیں گے. جی بہت شکریہ. اب بیچ میں آ جائیں. دیکھیں آج یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب نے مرتب کی ہے, جذبات پر قابو رکھنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائی میں کروں, اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے. یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے, مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں معمولی اگر خارش ہو تو. ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی. اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا. اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پیمز ہسپتال سے, ڈاکٹر عارف, جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے. وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا. جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا. یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی. یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے. اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. خان صاحب کس طبی صورتحال سے اس وقت متاثر ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے, جن پر ہمیں اعتماد ہے, خان کے خاندان کو اعتماد ہے اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا. بالکل یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے ناقابل قبول ہے.
آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا مکمل طبی معائنہ ہو. ان کی آنکھوں کا معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جو اس حوالے سے استطاعت رکھتے ہیں, اسپیشلٹی رکھتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پمز ہسپتال میں ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں. جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے, ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں, سب کے نام سامنے آئیں گے, ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے. ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا, انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی, عبدالغفور انجم. اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا. لیکن جیسا کہ عظمیٰ آپا نے کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, علیمہ آپا نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس تمام عمل میں شامل ہے. کیوں خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ہم بار بار وہاں درخواستیں دیتے ہیں, بار بار پارلیمنٹیرین وہاں جاتے ہیں, بار بار سلمان صفدر جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, چیف جسٹس کے کمرے تک جاتے ہیں, ہمیں موڑ دیا جاتا ہے. اور اس دوران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے. ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے. خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ, ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں. جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی, تاریخ لے گی. خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے. ان کا مقدمہ القادر کا جو ایک لغو کیس ہے, جھوٹا ان کے اوپر الزام ہے, 1 پیسے کا خان صاحب یا بشرا بی بی کو فائدہ نہیں ہوا. ایک جھوٹے مقدمے میں 1 سال سے ان کی درخواست سنی نہیں جا رہی, ان کی اپیل سنی نہیں جا رہی, سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی. اور اسی طرح جو دوسرا مقدمہ جو توشہ خانہ کا ان پہ بنایا گیا اور جس میں سزا دی گئی, اس کے حوالے سے بھی ہم فی الفور یہ تقاضا کریں گے کہ ان کی اپیل سنی جائے. اب یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ خان صاحب کو اس طرح جیل میں رکھا جائے. ان کا حق ہے, آزادی ان کا حق ہے, وہ اس قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو آزادی ملے گی اور یہ قوم اب ان کو آزادی دلوائے گی. ہم عدالت کے اندر, عدالت کے باہر خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اب پاکستان کی عوام کو یہ مقدمہ لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یقیناً درخواستیں فائل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خان صاحب کے مقدمات کو نہیں سنا جاتا, کس طرح خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جاتا. رہائی خان صاحب کا حق ہے. ایک دن بھی ان کو جیل میں رکھنا خان صاحب کے خلاف, اس قوم کے خلاف جرم ہے. اس جرم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. تو مجھے جو حکم ہوا ہے, جو سلمان صفدر صاحب نے مجھے احکامات پہنچائے ہیں, سب پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیت کر دے گی. ان بند عدالتوں کے تالے کھلیں گے, ان بند عدالتوں کو بھی انصاف دینا پڑے گا. خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس محکوم عدلیہ کو بھی انصاف دینا ہوگا. ہم بار بار آپ کے سامنے پیش ہوں گے, پاکستانی قوم کے سامنے ہم جواب دیں ہیں. بالکل پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ ہمارے گریبان تھامیں. خان کے لیے جو کچھ کرنا ہے اگر ہم نہیں کر پائے تو اب مزید کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے بھی. تو یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے, یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے اور اب فتح بہت قریب ہے. آپ سب یقین رکھیے یہ قہر کی گھڑی ہے لیکن یہ ہمارے عزم کو دوبالا کرتی ہے, ہمیں مزید طاقت دیتی ہے. جو تکلیف خان نے اٹھائی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہم سب کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے. یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی. افریدی صاحب